बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 28 जनवरी है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में 3 इंतहाई अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर में आपको ये बताएंगे कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने कानूनी इस्लाहात की आड़ में मरीम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान को किस किस्म की एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। वो काम जो शरीफ ख़ानदान के लिए पहले करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया था, लेकिन अब ये कानूनी रिफॉर्म्स मुतारिफ़ करवाए जाने के बाद वही काम शरीफ ख़ानदान के लिए कितना आसान बना दिया गया है और ये सारा मामला क्या है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे एक ऐसे वफाकी वज़ीर की जो क्रेडिट तो लेना चाहता है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को धोखा देने से भी गुरेज़ नहीं करता। उस वफाकी वज़ीर ने अपने काम के ज़रिए किस तरीके से अपने ही वज़ीर आज़म के ख्वाबों पर, उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और ये मामला क्या है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरी ख़बर में हम बात करेंगे कप्तान के एक ऐसे खिलाड़ी की जो हमेशा झूठों पर भारी साबित हुए हैं और अब उस खिलाड़ी ने किस मामले पर झूठों को घर तक पहुंचाया है और इसमें किसको कामयाबी मिली है, किसके मौक़िफ़ को नाकामी का सामना करना पड़ा है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने जो फ़ौजदारी कवानीन में 100 से ज़ायद जो तरामीम मुतारिफ़ करवाई हैं, उसमें कितनी ऐसी तरामीम हैं जिसका फ़ायदा शरीफ ख़ानदान और मरीम नवाज़ को पहुँच सकता है। ये नाज़रीन जो 100 से ज़ायद तरामीम तजावीज़ की गई हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से, वज़ीर कानून की जानिब से, ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी में मुतारिफ़ करवाई गई हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान जिसे पिनल कोड भी कहते हैं, उसमें मुतारिफ़ कराई गई हैं और ज़ाब्ता शहादत यानी कानून शहादत में ये तरामीम जो है इंसाफ के निज़ाम को सहल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, इंसाफ के फरहमी को तेज़ तर बनाने के लिए जो है वो बज़ाहिर ये इस्लाहात जो है वो मुतारिफ़ करवाई गई हैं। लेकिन इसमें 2 नाज़रीन रिफॉर्म ऐसी हैं जिसका फ़ायदा डायरेक्टली शरीफ ख़ानदान को, मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को पहुँचेगा। एक इसमें रिफॉर्म्स ये है कि अब जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बतौर शहादत जो है वो पेश की जा सकेगी। दूसरी जो रिफॉर्म्स मुतारिफ़ करवाई गई है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले को अब बतौर गवाह यानी ख़ुद पेश होकर ये ऑडियो वीडियो जो है वो ट्रायल कोर्ट के सामने खुद पेश होकर देना जो है उसके लिए लाजम नहीं होगा। किसी और फरीक के ज़रिए किसी और बंदे को देकर वो ऑडियो वीडियो जो है वो ट्रायल कोर्ट के सामने पेश की जा सकती हैं। इस सारे मामले का नाज़रीन ताल्लुक़ है अरशद मलिक ऑडियो वीडियो स्कैंडल के साथ। जब मरीम नवाज़ साहिबा अरशद मलिक साहब का जब ऑडियो वीडियो स्कैंडल मंज़र आम पर लेकर आई थी, तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, अदालत ने बड़े सख्त किस्म के पैरामीटर्स उसमें डिटरमिन कर दिए थे, जिसमें अदालत ने यह कहा था कि असल वीडियो को जो है वो अदालत में पेश करना ज़रूरी होगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान कोसा का ये कहना था कि इस वीडियो का, अरशद मलिक की इस वीडियो का नवाज़ शरीफ को, मरीम नवाज़ को तब तक फ़ायदा नहीं पहुँचेगा जब तक असल जो वीडियो है वो उसे ट्रायल कोर्ट में पेश ना किया जाए और जो वीडियो बनाने वाला है वो ख़ुद अदालत में इस वीडियो को पेश करेगा। और साथ यही कहा गया था, ये भी फैसले में कहा गया था कि वीडियो के साथ साथ जो असल डिवाइस है जिसके ज़रिए ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, उस डिवाइस को भी जो है वो अदालत में पेश करना होगा। लेकिन अब जो तरामीम मुतारिफ़ करवाई गई हैं उसमें महज ये लिख दिया गया है कि अगर असल वीडियो अदालत में पेश कर दी जाती है और उस वीडियो का अदालत फोरेंसिक एनालिसिस करवा लेती है और वो फोरेंसिक एनालिसिस में वीडियो दुरुस्त असली साबित हो जाती है, ओरिजिनल साबित हो जाती है, तो फिर जिस शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड की होगी उसे भी पेश होना ज़रूरी नहीं और जिस डिवाइस पर रिकॉर्ड की गई होगी उस डिवाइस को भी पेश करना लाजिम नहीं होगा। तो जो पहले कंडीशन थी जो बड़ी मुश्किल नज़र आ रही थी, क्योंकि अरशद मलिक साहब की जो वीडियो रिकॉर्ड की गई थी वो नासिर भट्ट साहब की तरफ से रिकॉर्ड की गई थी और मुबैना तौर पे नासिर भट्ट साहब पर एलिगेशन है कि उन पर यहाँ पर कुछ फौजदारी केसेस चल रहे हैं और उन केसेस में उन्हें मफरूर करार दिया गया है, तो उनका यहाँ पर आकर पेश होना मुमकिन नहीं था। लेकिन इन नई लीगल रिफॉर्म्स के ज़रिए उस मुश्किलात को आसान बना दिया गया है और जब भी नवाज़ शरीफ की अपीलें जो बज़ाहिर तो डिसमिस कर दी गई हैं, लेकिन एक ऐसा फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है कि आज भी
وہ اپیلیں ایون فیلڈ کیس کے فیصلے کے خلاف، العزیزیہ ریفرنس کے خلاف جو ہے وہ زیر التوا پڑی ہیں. جب بھی نواز شریف واپس آئیں ایک سمپل سی درخواست دے کے اپنی ڈسمس ہوئی اپیلوں کو دوبارہ سے بحال کروا سکتے ہیں. تو جب وہ اپیلیں بحال ہوں گی تو پھر اس میں آڈیو ویڈیو اسکینڈل ارشد ملک کا ذکر بھی ہوگا، اور اس میں نواز شریف کے وکیل جو ہے وہ درخواست دے کے ان ویڈیوز کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کر سکتے ہیں. ویسے پہلے بھی پیش کی جا چکی ہیں لیکن وہاں پر کنڈیشن کچھ اور تھیں. لیکن یہ نئے لیگل ریفارم جو کہ ابھی تک پارلیمان سے پاس ہونا باقی ہیں، اور اگر پارلیمان سے یہ پاس ہو گئیں، قانون بن گئیں، تو پھر یہ جو آڈیو ویڈیو کی ریکارڈنگ کے جو کنڈیشن سپریم کورٹ نے لگائی تھیں وہ تمام کی تمام کنڈیشن جو ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گی، اور پھر ان ویڈیوز کو پیش کرنا شریف خاندان کے لیے یا ان کے وکلاء کے لیے انتہائی جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وفاقی وزیر نے کس طریقے سے اپنے کپتان کو دھوکہ دیا ہے. یہ ناظرین جو 100 سے زیادہ ترامیم متعارف کروائی گئی ہیں فوجداری قوانین کا، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ضابطہ فوجداری میں، قانون شہادت میں، تعزیرات پاکستان میں، یہ تمام جو ترامیم ہیں یہ انتہائی مؤثر ہو سکتی ہیں، مؤثر ہوں گی بھی صحیح. اچھی ریفارمز متاثر کروائی گئی ہیں، قانون میں بہتر ترامیم کروائی گئی ہیں، لیکن ناظرین اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں نے کل بھی دیکھا بہت سارے دوستوں نے کہا کہ تاریخ بدل دی گئی، جو کام تاریخ 70 سالوں سے نہ ہو سکا وہ کام وزیر اعظم عمران خان نے کر دیا. عمران خان صاحب وہ کام ضرور کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کام جو فروغ نسیم صاحب نے یہ جو ریفارمز متعارف کروائی ہیں اس سے نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، آپ ناظرین اس پہ غور کریں، کیونکہ جب بھی میں بات کرتا ہوں بہت سارے دوست میرے سے خفا ہو جاتے ہیں، لیکن اس بات پہ آپ غور کریں کہ 1973 کا جب سے یہ آئین بنایا گیا ہے، ملک میں جتنی عدالتیں بنائی گئیں، جتنی ججز کی تعداد جو ہے وہ ڈٹرمن کی گئی، اتنی عدالتیں ہیں، اتنے ہی ججز ہیں. اور جب یہ 1973 کا آئین بنا تھا اس وقت پاکستان کی آبادی کیا تھی، یہ آپ تمام ناظرین اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. مجھے کوئی اندازہ نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ 10 کروڑ سے ضرور پاکستان کی آبادی 1973 میں کم ہوگی. 10 نہیں تو چلیں 12 آپ کر لیں. جرائم کی شرح بھی کم تھی، لوگوں میں جو جرائم کی جو نوعیت تھی وہ بھی کم تھی، لوگوں کا جرائم کی طرف رجحان بھی انتہائی کم تھا، لالچ بھی لوگوں میں کم تھا، لینڈ مافیا بھی نہیں تھا، لوگوں کے زمینوں پہ قبضے بھی اتنے نہیں ہوتے تھے، لوگوں میں جھگڑے بھی اتنے نہیں ہوتے تھے، میڈیا بھی اتنا زیادہ نہیں تھا. تو ججز کی تعداد جو اس وقت بنائی گئی تھی، مختص کی گئی تھی، جو عدالتیں بنائی گئی تھیں وہ اس وقت کے اعتبار سے بالکل درست تھیں. لیکن آج چونکہ ہماری عدالتوں میں جو مقدمات کی تعداد ہے وہ تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ اور 25 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے، ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ مکمل طور پہ چوک ہو چکا ہے. جتنی بھی ریفارمز ہم قوانین میں متعارف کروا لیں، ان ریفارمز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی عدالتوں کی تعداد ملک بھر میں نہیں بڑھائیں گے. عدالتوں کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ججز کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا، تب تک ہماری عدلیہ کے اوپر جو زیر التوا مقدمات کا بوجھ ہے وہ بھی کم نہیں ہوگا، اور ان ریفارمز کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا. میں 3 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. سپریم کورٹ نے کہا کہ 120 نئی عدالتیں بنا دیں جس سے احتساب کا نظام تیز ہو جائے گا، لیکن وہ اس کے اوپر وفاقی وزیر فروغ نسیم صاحب نے کام مکمل نہیں کر سکے. 1.5 سال سے زیادہ اس پہ عرصہ گزر چکا ہے. اسی طرح سے عدالت نے احتساب عدالتوں کو حکم دیا کہ آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کیسز سنیں اور جلد از جلد جو ہے ان کیسز کے فیصلے کیے جائیں. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ احتساب عدالتیں روزانہ کی بنیاد پر جتنے کیسز کی سماعت کرتے ہیں ان کے لیے ممکن نہیں کہ 2 سے 4 کیسز کا وہ روزانہ کی بنیاد پر وہ ان کی سماعت کرتے رہیں. ایک کیس کے اگر وہ 3 کیسز کو لے کے بیٹھ جائیں گے، ان کی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کریں گے یا 4 کیسز کی، تو جو باقی کیسز ہیں 6 ماہ تک وہ تو پھر وہ جو ہے وہ بیک لاگ میں چلے جائیں گے، ان پر سماعت ہی نہیں ہوگی. تو عدالتی فیصلہ بھی اس پر کوئی کچھ نہیں کر سکا. اسی طرح سے نیب قانون میں جو حکومت نے ایک نئی ترمیم متعارف کروائی، نیب قانون میں جو امینڈمنٹ لائی گئی، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ احتساب عدالتیں جو ہیں وہ 6 ماہ کے اندر احتساب ریفرنس کا، کرپشن کے ریفرنس کا فیصلہ کریں گی. تو آپ یہ بتا دیں کہ حکومت نے یہ جو ترمیم نیب کے لاء میں متعارف کرائی، آپ کا اس کو مستقبل قریب میں کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو کوئی فائدہ ہوا نظر نہیں آئے گا. تو آسان سا جو حل ہے کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے جو فروغ نسیم صاحب نے کیا، یہ بھی کرنا ہے. لیکن جو خان صاحب کا اگر خواب ہے کہ ملک میں لوگوں کو انصاف ملے، سستا ملے، فوری طور پہ ملے، اور پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا بھی یہ خواب ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو ججز کی تعداد کو بھی ساتھ بڑھانا ہوگا، آپ کو ساتھ میں عدالتوں کی تعداد کو بھی بڑھانا ہوگا،
وہاں ایک ماحول بھی بنانا ہوگا. جب تک یہ نہیں ہوگا آپ جتنی مرضی لیگل ریفارم متعارف کروا لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی آپ نے کہا کہ 9 ماہ کے اندر فوجداری کیسز کا ہر عدالت کو فیصلہ کرنا ہوگا. اگر نہیں کرے گی تو اس پر جواب دہی دینا ہوگی. تو عدالت اس پہ جواب دے دے گی کہ ہمارے پاس روزانہ ایک جو ماتحت عدلیہ کا جج ہے بتا دے گا کہ ہمارے پاس 150 کیسز ڈیلی لگے ہوتے ہیں. تو 150 کیسز ڈیلی جب ہم سنیں گے تو کس طریقے سے 9 ماہ کے اندر ایک کیس کا فیصلہ ہو پائے گا. اگر اس کیس کا فیصلہ کریں گے تو 2 کیسز پیچھے چلے جائیں گے. 2 کیسز کا فیصلہ کریں گے تو باقی کے جو 4 کیسز ہیں وہ پیچھے چلے جائیں گے. تو اس طرح سے بات جو ہے وہ نہیں بن پائے گی. لیگل ریفارمز بھی ضروری ہیں. ساتھ میں عدلیہ اور ججز کی تعداد میں جب تک اضافہ نہیں ہوگا, آبادی کی شرح کے حساب سے اضافہ نہیں ہوگا, تب تک ان ریفارمز کا کوئی فائدہ عام پبلک کو نہیں پہنچ پائے گا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کپتان کے کھلاڑی کی کہ اس نے اب کس معاملے پر جھوٹوں کو جو ہے وہ گھر تک پہنچایا ہے. ناظرین, اٹارنی جنرل کی جانب سے حکومت پنجاب کو خط لکھا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ آپ نواز شریف کے جو میڈیکل رپورٹس ہیں اس کا جائزہ لینے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیں, اور میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ نواز شریف کی رپورٹس کا جائزہ لے کے ایک حتمی رپورٹ دے, جس کے بعد یا پھر لندن یا پھر لاہور ہائی کورٹ سے نواز شریف کی واپسی کے لیے رجوع کیا جائے گا. تو میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا اور میڈیکل بورڈ نے یہ رائے دی کہ جو رپورٹس اب تک نواز شریف کی جانب سے ان کے بھائی نے جمع کروائی ہیں وہ تمام رپورٹس نامکمل ہیں. ان رپورٹس کے اوپر ہم کوئی اپنی رائے جو ہے وہ میڈیکل رائے جو ہے وہ نہیں دے سکتے. جب یہ رائے سامنے آئی میڈیکل بورڈ کی تو بہت سارے حکومتی لوگوں کی جانب سے کہا گیا کہ یہ تو فیک رپورٹ جمع کرائی گئیں, جھوٹی رپورٹ جمع کرائی گئیں, سوشل میڈیا پہ بھی کہا گیا. تو کل اٹارنی جنرل ایک پروگرام میں موجود تھے, ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میڈیکل رپورٹس جن کا جائزہ پنجاب کے اسپیشل میڈیکل بورڈ نے لیا ہے نواز شریف کی وہ میڈیکل رپورٹ جعلی ہیں. تو کیٹیگوریکلی اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں جس کی روشنی میں ہم یہ کہہ دیں کہ یہ میڈیکل رپورٹ جو ہیں وہ فیک تھیں. لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میڈیکل رپورٹس نامکمل ہیں اور نئی میڈیکل رپورٹس کے لیے شہباز شریف کو خط لکھ دیا ہے, اور 10 روز کے اندر اگر وہ اپنی نئی میڈیکل رپورٹس اپنے بھائی کی جمع نہیں کروائیں گے تو پھر ان کے خلاف کارروائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کیا جائے گا. اور یہ بھی واضح کیا اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب نے, انہیں ہمیشہ یہ کریڈٹ میں دیتا ہوں کہ وہ ہمیشہ قانون کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا مقصد ٹارگیٹ شہباز شریف کو کرنا نہیں, بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ایک انڈرٹیکنگ وہاں پہ دی گئی ہے اس انڈرٹیکنگ کو جو ہے وہ پورا کروایا جائے. ساتھ ہی ساتھ تاحیات نااہلی کے حوالے سے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو درخواست سپریم کورٹ بار نے دائر کی ہے اس پر بھی ایک کمپین چل رہی ہے. تو اس درخواست سے متعلق بھی اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب نے اپنا موقف دیا ہے, جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بھی آرٹیکل 62(1)(f) کے خلاف ہوں, لیکن اگر سیاسی جماعتیں مناسب سمجھیں تو یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں, اور میں انشور کراتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اس معاملے پر بحث کی جائے گی اور اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. ایک بہتر راستہ ان کی جانب سے بتایا گیا ہے, لیکن اس راستے کو بند بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے کیا گیا ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوگا تو جو آج موقف ہے اٹارنی جنرل کا کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونے چاہیے, آرٹیکل 62(1)(f) کو ختم کر دینا چاہیے, یہ معاملہ اس پر پارلیمنٹ کو جو ہے حتمی فیصلہ کرنا چاہیے, تو یہ موقف جو ہے اٹارنی جنرل جو ہے وہ اس روز سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے. تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.